नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और अल्लाह के कुरान और उस पर चंद ज़िक्र के साथ। और बेशक ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है ना। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर अपने बिलखुसूस मकसद पे आता हूँ, जहाँ पर हम लोग कुरान के मुतालिक ज़िक्र कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता सूरह नहल की तकरीबन आयत नंबर 38 तक पहुँच चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सूरह नहल की आयत नंबर 38 से ही शुरू करते हैं। और यार, कहने से पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यार, इंसान हूँ, अगर मुझसे कहने में, बोलने में, पढ़ने में किसी भी तरह की गलती होती है तो अव्वल तो मैं अपने उस पाक ज़ात अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और आप सबसे भी जो है कि माफ़ी की गुजारिश है कि भाई अगर कुछ गलती हो जाए तो आप भी माफ़ करेंगे, है ना। मकसद हम लोग का यहाँ पर हाजिर होना ये है कि हम कुरान के मुतालिक चंद बातें करें, जिक्र करें, थोड़ा सा गौर और फिक्र करें, थोड़ा सा वक्त जो है कि हम कुरान को समझने में लगावें। ठीक है, तो सूरह नहल आयत नंबर 38 है ना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वह लोग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वह लोग बड़ी सख्त सख्त कसमें खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, यह तो उसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग सूरह नहल में शुरू के आयतों से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने देखा कि कुफ़ार कुरैश किस तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कि तरह तरह से जो है कि उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको अजियत देते हैं और उनके ऊपर जो है कि हंसते हैं और उनको तरह तरह से जो है ना कि उनका इम्तिहान लेते हैं, है ना। उनके सामने जैसे अटखेलियाँ करते हैं, वो कहते हैं अब कहाँ है भाई तुम्हारा अज़ाब, कहाँ है जिस क़यामत के बारे में तुम बोलते हो, क्यों नहीं आता है? तुम तो बड़ा हमें डराते हो, बड़ा हमसे कहते हो क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, क्यों नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका भी जवाब इसी सूरह में दे दिया, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। वो फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर अल्लाह को नबी या रसूल बनाना था या भेजना ही था, तो तुम्हें ही क्यों भेजे, है ना। तो अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया, हम लोगों ने इस पर भी गौर फिक्र कर लिया। फिर वो जो कहते हैं कि मेरे बाप दादा जो है कि जो करते आ रहे हैं हम वही करते रहेंगे, अगर अल्लाह को अगर बदलना ही था तो उन्हें क्यों नहीं बदला। अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया, है ना। हम लोगों ने इस पर भी गौर फिक्र कर लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पिछला पार्ट पढ़ा है, सुना है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप पीछे के पार्ट पर गौर फिक्र करें, एक मरतबा जरूर उस पर जो है कि थोड़ा सा जाएं और उसको सुने इंशाअल्लाह ताला। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं कुफ़ार कुरैश के बारे में कह रहे हैं कि वह लोग बड़ी सख्त सख्त कसमें खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। यानी कि वो कुफ़ार कुरैश जो कि ऐसी कसम खा के बोलते हैं, ऐसी कसम खा के बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर हम जिंदा नहीं हो सकते, फिर हम जिंदा नहीं हो सकते। वो यकीन के साथ कहते हैं, वो यकीन के साथ कहते हैं, कसम खा के कहते हैं। कौन कह रहा है? कुफ़ार कुरैश। कौन है कुफ़ार कुरैश? जो नाफरमान है अल्लाह के रसूल के, जो इनकार कर रहे हैं वाहिद अल्लाह से, जो कुरान पर यकीन नहीं कर रहे, अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं कर रहे। अब वही जो है कसम खा के कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम दोबारा जिंदा थोड़ी किए जाएंगे, जो भी हमारा होना है यही हो जाए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में आज भी इस उसूल को, इस पर यकीन रखने वाले बहुत से। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि नहीं, हम तुमको जरूर जिंदा करेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह तो पहले भी पैदा किया है, अल्लाह तो पहले भी पैदा कर चुका है, और अल्लाह ने ये दिखा दिया है कि अल्लाह जो है कि वो मिट्टी से आदम को खड़ा कर दिया। अल्लाह जो है कि आदम की पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला को पैदा कर दिया। अल्लाह जो है बिन बाप के मां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। अल्लाह जो है एक सख्त पथरीली जमीन पर जो है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से आब ज़मज़म निकाल दिया। अल्लाह ने यहां तक कर दिखाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
کے دور میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی جو موت ہو جاتی ہے اور جو ہے کہ وہ مر چکا ہوتا ہے اور اس کا قاتل کسی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ وہاں پر اس مرے ہوئے کو بھی زندہ کر کے دکھا دیتا ہے. وہ زندہ ہوتا ہے، بتاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام جن کی فوت ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے، ان کی موت پر بھی بنی اسرائیل جو ہے کہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ وہاں پر بھی جو ہے کہ ان کو زندہ کرتا ہے، دکھا دیتا ہے، اور وہ بتا دیتے کہ وہ ان کو کسی نے مارا نہیں، وہ تو اپنے مرض سے ان کی فوت ہوئی ہے. اس طریقے سے دیگر بہت سارے اگزامپل ہیں. یہاں بھی آتی ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ جو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، آپ زندہ کر دیں گے، ہم کو ایک نمونہ دکھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلام کرتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم چند پرندے کو لے کے آؤ الگ الگ، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور ان کو جو ہے بکھیر دو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ان پرندوں، جو پرندے ہیں جن کو تم نے ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے کیا اور چاروں طرف پھینک دیا، ان کا نام لے کے بلاؤ. انہوں نے نام لے کے بلایا، وہ پرندے اڑتے ہوئے چلے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور بستی الٹی پلٹی دکھی، واقعات گزرا ہے، بہرحال واقعات کو سنانے لگے تو بہت لمبی واقعات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. تو انہیں خیال آیا، تو اللہ نے جو ہے کہ ان کے اوپر ایسی نیند حاوی کر دی کہ جب وہ نیند سے ان کی آنکھ کھلی تو اللہ کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کتنے وقت سوئے؟ تو وہ کہتے ہیں تھوڑے وقت. اللہ کے فرشتے کہتے کہ نہیں، دیکھو تمہارا یہ گدھا، وہ گدھا جس کی ہڈیاں بھی مٹی جیسی ہو گئی تھی، یعنی کہ سڑ گل کے بالکل مٹی ہو گئی. تو وہ بتاتے ہیں کہ تم 100 سال سوتے رہے اور اللہ نے تمہیں جگا دیا، اور اب دیکھو اللہ تمہارے گدھا کو کیسے جو ہے کہ زندہ کرتا ہے. اور ان کے آنکھ کے سامنے جو ہے کہ اس گدھے کی ہڈیاں بنی، ڈھانچہ بنا، اس پر جو ہے کہ رگیں آئی، گوشت آیا، خون آیا، چمڑا آیا، اور وہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا. اللہ نے دکھایا اور ثابت کیا کہ دیکھو اللہ ایسے پیدا کرے گا. اصحاب کہف کا بھی واقعہ جو ہے کہ گزر چکا، اس میں بھی اللہ نے دکھایا کہ کس طریقے سے چند مسلمان وہ اللہ نے 300 سال تک سلائے رکھا، اور 300 سال کے بعد وہ اٹھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اٹھتے جس حال میں وہ سوئے تھے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ نے دکھایا، بتایا، ثابت کیا کہ ہم وہ خدا ہے، خدا واحد ہیں جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کا حکم ایسا ہے کہ وہ مردے کو پھر سے زندہ کر دیتا. تو اللہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا. اب یہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے. کفار قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں تم زندہ کیے جاؤ گے، ضرور زندہ کیے جاؤ گے. یا تو برحق لازمی وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ جانیں گے وہ جن کو اللہ ہدایت دے گا. اللہ ہدایت دے گا کس کو؟ اس کو دے گا جو اللہ کے بات پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول پر یقین کریں. جن کا یقین نہیں، جو ہے کہ دوری الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول کے ساتھ انکار کرتے اور مذاق اڑاتے، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم ان سے ہدایت چھین لیں گے، اس کا عقل بھی چھین لیں گے. کس کو دیں گے؟ جو واقعی میں اس بات پر غور و فکر کرے، جو سوچے، جو اللہ پہ یقین کرے
اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو، تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ سنو، قیامت آئے گی، اور جن کو ہدایت اللہ نے دیا، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ ایک پل میں کہتا ہے بے شک اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تو وہ سچا ہے، اللہ سچا ہے، یعنی کہ آئے گی اور ہم سب اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آگے اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس بات پر کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ ہم کو اٹھائے کرے۔ اب اللہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز پر اختلاف کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مر جاؤ گے، قیامت آئے گی اور ہم تم کو اٹھائیں گے، حاضر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، ختم۔ اب یہ جو بات ہے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اس بات میں یا اس سینس میں بہت سے قوم، بہت سے لوگ، بہت سے گروپ ایسا ہے کہ ان کی تھوڑے باتوں میں علیحدگی ہے، یعنی کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے کہ دوسرے شکل میں بدل دیے جائیں گے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے کہ اپنے عمل کے حساب سے، اپنے جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کے حساب سے ہم جانوروں کے، ویسے جانور کے اس میں چلے جائیں گے۔ یعنی کہ طرح کے جو الگ الگ لوگوں کی جو سوچ ہوئی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو الگ الگ طرح کی جو سوچیں ہوئیں، جو ان کے الگ الگ ان کے بیانات اور اس پر یقین جو ڈیولپ ہوئے، اس یقین یعنی ان کے اس یقین پر بہت سارے مختلف لوگ ہو گئے، یعنی کہ اسی میں الگ الگ اختلافات ہو گئے۔ بات کفر پر ہی ہے، یعنی اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ دیکھو قیامت آئے گی اور تم سب اٹھائے جاؤ گے، میرے سامنے حاضر ہوگے، بس ٹھیک ہے نا۔ اب جو نافرمان ہیں وہ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہوگا یعنی کہ اللہ کے اس بات کا انکار کیے، اور پھر وہ اپنے طریقے سے اپنی باتوں کو جو ہے کہ رکھیں، اور ان باتوں کو ماننے والے ایک گروپ ہو گئے، پھر دوسری بات کو ماننے والے دوسرے گروپ ہو گئے، تیسری کو ماننے والے تیسرے گروپ ہو گئے، یعنی کہ کئی طریقے کے ان کے گروپ ہو گئے، اور ایسے گروپ ہو گئے کہ بعض وقت اسی بات پر، اسی اختلاف پر جو ہے کہ آپس میں جنگیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ ہے نا بات؟ یعنی ایک طرف بات ہو رہی ہے قیامت ہوگی تم سب اٹھائے جاؤ گے، سمپل، دوسری طرف بات ہو رہی ہے نہیں جی ہمارے مرنے کے بعد ایسا ہوگا، ایک جن کہہ رہے کہ نہیں جی ایسا ہوگا، ایک جن کہہ رہے نہیں جی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لائک دیٹ۔ یعنی کہ سب کے الگ الگ کانسیپٹ ہیں، سب کی الگ الگ سوچ ہے، سب کی الگ الگ فیلنگ ہے، سب کی الگ الگ جو ہے یقین ہے، لیکن سب جو ہے یہ سب جو ہے اس کفر پر آمادہ ہے۔ تو یہ سب میں بھی کیا ہے، یہ جو ان کی جو کانسیپٹ ہے، ان کانسیپٹ میں بھی ایسا ہے کہ آپس میں ٹکراتا ہے، اور ایسا ٹکراتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، یعنی اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ دیکھو تم یہ چیزیں جو سوچتے ہو، منطق لگا رکھے ہو، ایسا نہیں، بس ایک بات ہے کہ قیامت آنی ہے پکی، اور تم سب اٹھائے جاؤ گے اور میرے سامنے حاضر ہوگے۔ اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے، یعنی کہ وہ لوگ جو سوچے ہوئے ہیں، جو منطق
جو باتوں کو انہوں نے اپنے اندر یقین کر رکھا ہے، جو انہوں نے ان کا کانسیپٹ بنا رکھا ہے، تو وہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہونا ہے۔ آگے ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، بے شک اور بے شک اور بے شک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ جو تم سوچتے ہو اور آپس میں جو ٹکراتے ہو، الگ الگ اپنے 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 کانسیپٹ، اپنے اپنے وچار اور اپنے اپنے یقین اور اپنے اپنی باتوں کو رکھ کر کے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم یقین نہیں کرتے، اور تمہارے سارے جو بھی کانسیپٹ ہیں سب اس بات کے خلاف ہیں کہ ہم ان کو واپس اٹھائیں گے اسی حالت میں، اور ان کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہوگا، وہ نہیں یقین کرتے۔ تو سنو، میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، مجھے تو بس خالی ہو جا کہنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف کل ہو جا، بس وہ کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں، کوئی اس میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں، کوئی اس میں جو ہے کہ کنفیوژن، شک یا ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے شک وہ خدا ہے، وہ واحد خدا ہے کہ اس کا تو بس کن کہہ دینا، ہو جائے یہ کام ہو جائے، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کے لیے تم جھگڑ رہے ہو، جن چیزوں کے لیے تم اختلاف کر رہے ہو، جن چیزوں کے لیے تم بحث کر رہے ہو، جن چیزوں کے لیے تم جو ہے کہ کفر پر آمادہ ہو، دیکھو وہ چیز تو ایسی ہے کہ میرا صرف حکم کر دینا ہے کہ ہو جائے اور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اسی طریقے سے اپنے حکم سے پورے مخلوق کو اس نے پیدا کیا، پوری دنیا، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا، بس کہتا ہے کہ ہو جا۔ لیکن اللہ کا یہ محبت دیکھیے کہ اللہ انسان کو جو ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ ان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی کہ اللہ کا وہ محبت اپنے بندوں کے لیے، باقی تمام چیزوں کے لیے اللہ نے کہا کن ہو جا، ہو جاتی، پوری کائنات ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ اللہ حکم کرتا ہے انسان کے لیے بھی، تو اللہ مٹی کو خالی حکم کرنا تھا اور آدم اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے، یعنی کہ اللہ نے اپنی محبت اس میں اپنے جذبات دکھائی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب اللہ کا ہاتھ کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک محبت، ایک جذبات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ میرے لیے جو ہمارے ہاتھ کا جو امپورٹنس ہے، اللہ وہی امپورٹنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کا ایسا بنایا۔ تو بہرحال یہ تو بات دوسری ہو گئی۔ ہم یہاں پر جو اپنے آیت پر ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تمام طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ انہیں پھر اٹھایا جائے گا، تو ان سے کہہ دیجئے کون اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یعنی کہ اب اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اللہ جو ہے کہ ان کفار قریش سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو چیز سوچتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو کے رہے گا، کیونکہ وہ میری قدرت میں ہے اور میں نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو پھر سے زندہ کریں گے اور بے شک ہم تم کو حاضر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تم جو آپس میں الگ الگ اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہو اور میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، تو تم یاد رکھو کہ ہم تو کر سکتے اور ہمارے لیے صرف حکم کافی ہے، ہمارے لیے صرف یہ کہنا کافی ہے، کن ہو جا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کہہ دے گا ٹوٹو، بھول جائے، جیسا کہ ہم لوگوں نے جانا پڑھا ہے کہ بس ایک سور پھونکی جائے گی جو ہے کہ سب کہ ہوش حواس ایسے اڑ جائیں گے، سب ختم۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب قبر سے نکل کے باہر آئیں گے، یعنی کہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے اپنے درمیانے عمر میں، کپڑے میں ہی نہیں ہوں گے، مگر ایسی حالات ہوگی کہ ہوش حواس ایسا نہیں رہے گا کہ ہم کسی کے جسم کو دیکھ پائیں۔ بہرحال اس بارے میں پھر انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، بے شک اور بے شک یہ تمام مومن کا یقین ہے اور یہی سچ ہے اور یہی حق ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ اے میرے لوگوں، یہ جو سورہ نحل
जब उतरी है, हम लोगों ने सुना पढ़ा, बातें हुई इस पर कि ये हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से चंद रोज पहले की है, जब कुफार कुरैश का जुल्म एकदम उरूज पे था और मुसलमानों के साथ निहायती जुल्म कर रहे थे। तो ऐसे हालात में जब मुसलमान का रहना मुश्किल हो गया था, तो कुछ मुसलमान को ऐसा करना पड़ा था कि वो अपने प्यारे वतन, अपने प्यारे शहर मक्का को छोड़ करके उन्हें हिजरत लेना पड़ा था, उन्हें जाना पड़ा था। तो बहुत से मुसलमान है ना, बिलखुसूस उसमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे और उनके तमाम अहल अयाल भी थे। तो वो जो है कि हबशा को चले गए थे। तो ऐसे मुसलमान, ऐसे मोमिन जो मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए और फाइनली उनको मक्का छोड़ना पड़ा, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद, यानी जिन पर जुल्म इतना हुआ कि जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया, है ना, और उसके बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किए गए, यानी कि हालात ऐसा हो गया कि उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने वादा कर दिया है तो उन लोगों को बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे। और ये बात अल्लाह ने कर दिखाया, ये बात अल्लाह ने कर दिखाया, यानी कि वो जो लोग को मजबूर होकर करके जुल्म तशद्दुद को सहने के बाद उनको अपना वतन मक्का छोड़ना पड़ा, वही लोग फिर उस मक्का पर बादशाहियत की हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशिदीन में से हुए। ओके, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। बेशक बेशक और बेशक अल्लाह ने कह दिया कि उनके लिए आखिरत का सवाब बहुत ही बड़ा है, यानी कि उनको जो मुकाम मिलेगा उसका तो हम सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा मुकाम होगा वाकई में, है ना। काश के लोग इससे वाकिफ होते, यानी कि उनके मुकाम से उनको वो जो इनाम मिलेगा, काश के लोग उसको समझ पाते। या कुफार कुरैश के लिए भी है कि तुम लोगों ने उनके साथ इतना जुल्म किया कि उनको शहर छोड़ना पड़ा, काश कि तुमको पता चल जाता कि उनका कितना बड़ा मुकाम है और उनको हम दुनिया में भी जो है कि इनाम अता फरमाएंगे, बेहतर ठिकाना देंगे और आखिरत में तो बिल्कुल देंगे ही देंगे। अल्लाह का वादा है, तो ये अल्लाह ने कह दिया। ओके, इसके आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वह जिन्होंने दामन सब्र न छोड़ा, अब उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वह जिन्होंने दामन सब्र न छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे, यानी कि उनके ऊपर तमाम तरह के जुल्म हुए, तमाम परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा, तमाम तकलीफें उन्हें सहनी पड़ी, अपना कारोबार और अपना तमाम घर सब छोड़ करके उनको है कि मक्का छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। और इस्लाम से फिरे नहीं, इस्लाम से फिरे नहीं, अपने ज़बान पर भी काबू रखें, अपने ताकत बाजू पर भी उन्होंने काबू रखा। उन्होंने ऐसा कोई कलाम नहीं किया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीके के खिलाफ था। गुस्सा तो उन्हें भी आया होगा, खून तो उनका भी खौला होगा, मगर उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने सब्र किया और सब्र का दामन पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उन्हें बताया था सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र कर देखो। तो ये अल्लाह पर उन मोमिनों का कितना बड़ा यकीन था। जरा हम और आप खुद को एनालिसिस करके देखें कि कितना हमको तकवा है, कितना हमको यकीन है, कितना हम सब्र कर सकते हैं। सोचो, अल्लाह के रसूल के राह में कांटे डाले जा रहे हैं। सोचो, पड़ोसी उनका डाला जिसके साथ वो हमेशा भलाई करते रहे। इसी तरीके से दीगर तमाम मुसलमान जो उस वक्त थे, जो चंद थे, मगर वो ऐसा उनका अल्लाह पे यकीन था और ऐसा रसूलुल्लाह पे मोहब्बत और यकीन था कि वो उनके हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते थे, सब्र किए। तो अल्लाह ताला उनको कहता है कि हम उसको ऐसा ठिकाना दुनिया में देंगे कि बस जो है कि उसको निहायत बेहतर ठिकाना होगा और आखिरत तो और बेहतर है।
ہے نا. تو وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے. اوکے آگے دیکھتے. آپ سے پہلے بھی اب اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں. اب کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کے جانب وحی اتارا کرتے تھے, بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. ہے نا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں جو کفار قریش ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری باتیں, بہت سارے الزامات اور بہت طریقے سے ان کے خلاف جو کہ سازشیں, اور ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو ہی کیوں چنا, اللہ نے آپ کو ہی کیوں چنا. تو اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جن نبیوں کو جنہیں اپنا پیغمبر بنایا, جنہیں ہم نے اپنا میسنجر بنایا, ہے نا, وہ مرد رہے, ویسے ہی رہے جیسے آپ تھے, یعنی کہ وہ انسان تھے اور انہی میں سے تھے جنہیں وہ جانتے تھے. اور بے شک ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہے, بات کو سننا ہے, سمجھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں میں سے, اپنے بندوں میں سے کسی کو ایک بہت بھاری ذمہ داری کے ساتھ ایک عہدہ اگر دیتا ہے تو وہ عہدہ پانے والا کیسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت کا, اس قوم کا نمبر 1 ہوگا. یعنی کہ اس کی کوالٹی کیسی ہوں گی؟ اس کی کوالٹی سب سے بہتر ہوں گی جسے اللہ نے اس بہتر والے کو چنا, نبوت سے نوازا, ان کو عہدہ دیا, اس عہدے کی ذمہ داری دیا, اور قوم میں ان کو کہا کہ آپ اس توحید کی دعوت دیں. اور اب آتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, رحمت دو جہاں ہے. ان کی تو ایسی ان کی شان اور ان کی کیا کہا جائے کہ ہم ان کے بارے میں ہماری زبان کافی مطلب کہ گم ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ان کی تعریف بیان کریں, کہ وہ تو اس طریقے کے اتنی ان میں تعریف ہے کہ ہم ناقابل تعریف کے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ تو اس قدر تعریف کے لائق ہیں, اللہ کے وہ محبوب ہیں, اور ان کو جو درجہ ملا تمام نبی, تمام رسول کے امام, یعنی سب سے بڑے, سب کے سردار. تو سوچو وہ کتنے اچھے ہوں گے, کتنی ان کے اندر خوبیاں ہوں گی, کتنی کوالٹیز ہوں گی, کتنی بڑی ان کی شان اور ان کی عظمت ہوگی کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا عہدہ نوازا. اور اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو کفار قریش ہیں وہ اللہ کے رسول یعنی ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں, ان کے بات کو یقین نہیں کرتے, ان پر ایمان نہیں لا رہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم جو ہے کہ مردوں کو ہی بھیجتے رہے, انسان, مرد. اور اس کا جواب ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے, پھر سے ایک بار جو ہے کہ تھوڑا سا سنتے ہوئے چلتے ہیں. ہم لوگوں نے غور کرنی ہے کہ اگر سپوز کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے, بے شک اللہ کے مخلوق میں تمام مخلوقیں ہیں اور تمام جو ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے, اللہ کے فرما بردار ہیں. اگر فرض کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو اتار دیتے, مان لیجیے مکہ سے زمین پر مکہ اتار دیتے, جو سب کے سامنے کھل کر کے کہتے کہ دیکھو اللہ ایک ہے, حق کو جانو, حق کو مانو, تم برا نہ کرو, تم ایسے نہ کرو, تم ویسے نہ کرو. مان لیجیے فرض کیجیے اگر ایسا ہوتا, تو دیکھو جو انکار کرنے والے ہیں, جو کفار ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, وہ تو بڑے آسانی سے اس بات سے کہہ کر کے بات کو ٹال دیتے کہ ارے یہ تو فرشتے ہیں, ارے یہ تو فرشتے, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں.
इनको तो खाली कह देना है, ये तो नूरानी है, ये तो नूर के हैं, इनको तो खाने का मसला नहीं, इनको तो हजम करने का मसला नहीं, इनको तो ये चीज़ें नहीं मालूम, इनको तो इन परेशानियों से नहीं गुजरना है, इनको तो ये चीज़ें नहीं, यानी कि दुनिया के भर की बातें। हम एक मिसाल दिए, जबकि अल्लाह ने सूरह नाल में कह दिया कि हम जब फरिश्ते को उतारते हैं तो एक खास फैसला के साथ उतारते हैं, यानी कि कब उतारते हैं? रूह को कब्ज कर लेने के लिए उतारते हैं, और जब हमारा फैसला आ जाता है तो वो टल नहीं सकता। जब अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि पुनः जो है कि उस जगह पर अजाब जो है कि मैं डाल दो, है, तो वो फरिश्ते वैसा हुक्म कर फरमाबरदारी करते हैं, और वो बिल्कुल नहीं टल सकता। तो बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये कुफ्फार कुरैश ये कहते हैं कि आप ही को क्यों, तो इसका जवाब ये है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी और को भेजते, किसी और मखलूक को भेजते, किसी और मखलूक को भेजते, तो वो उस मखलूक से जो है कि सीधा किनारा कस लेते कि जो है कि हमको तो हमारे जैसे ये नहीं। वो तो यही कहते ना कि ये हमारे जैसे नहीं है, इनकी बिसात अलग है, मेरी बिसात अलग है। एक बात। अब दूसरी बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्हीं में से क्यों भेजे? उन्हीं में से इसलिए भेजे ताकि वो जानते हैं, वो जाने हो, वो बुझे हो, उनको पता हो, उनको खबर हो कि ये जो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जो कह रहे हैं, ये कहने वाला निहायत ही नेक है, और ऐसा नेक है जिस पर वो इतना इतबार करते थे कि अपने माल उनके पास आमान में रख के जाते थे, अपना माल जो है कि उनके पास ऐसे ही रख देते थे कि ये इतने ईमानदार है कि हमारा माल कहीं जाया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनके पास इतना, मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास चीजों को अपना रख देते थे, और उनकी अच्छाई से, उनकी सच्चाई से, उनकी ईमानदारी से, उनके अखलाक से, उनके जज्बात से, उनके मोहब्बत से, उनकी तमाम खूबियों से वो सब वाकिफ थे। और ऐसा शख्स अगर कहे कि देखो अल्लाह एक है, देखो क़यामत आनी है, देखो अल्लाह ने मुझे अपने वही के जरिए से ये बताया, तो बात को तो मान लेना था, बात को मान लेना था, ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मगर जिन्होंने इनकार किया तो उनका क्या काम है? वो तो उनको सामने कुछ भी हक बात रखी जाए, वो उस पर कुछ ना कुछ अपनी अकल है, जो उनके हिसाब से बड़े अकल है, लेकिन हकीकतन वो अकल नहीं है ना, वो अपनी बात को रख देते और बहस करते, हुजूर की बहस करते। ठीक है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहें जिनकी जानिब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो, यानी कि जो पहले के लोग हैं, बनी इस्राइल के जो लोग हैं, वहां पर आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए, है ना? वो तो बताएंगे ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि इससे पहले की जो किताबें उतरी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो तो उतरी है ना, उतर चुकी है ना, वो तो उसको पढ़ने वाले और जानने वाले हैं ना, वो तो उस पर यकीन करेंगे ना। और हकीकतन बात यह है कि सारी आसमानी किताबें यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, है ना, ये तौरात, ज़बूर, इंजील में भी हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जो है कि अल्लाह ने पहले ही बता दिया है। जैसे कि आज हमें मालूम है कि जो है कि आपका दज्जाल आएगा, दज्जाल का फितना होना है, जैसा कि हमें मालूम है कि उसका खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, हमें मालूम है, हमें बताया गया है। तो उसी तरीके से उनकी जो पहले की किताबें हैं, है ना, और उन जो वो लोग पहले के जो इल्म रखते हैं, जो सच्चा इल्म रखते हैं, है ना, उन्हें तो मालूम है। ठीक है, उनके पास तो किताबें हैं। आगे दलीलों और किताबों के साथ, यानी कि वो लोग जो अहले इल्म हैं, जो इल्म अपने आप को इल्म वाले बताते हैं, है ना, उनकी किताबों में तमाम बातें हैं, है ना। यह जिक्र किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों के जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वह गौर और फिक्र करें। यानी कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये कहें
کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جنہیں بھی اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا وہ جو ہے کہ انسان مخلوق نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہے کہ ایسا بھیجتے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اہل علم ہیں، جو عالم ہیں پہلے کے، یعنی کہ نصارہ، یہود، ان میں جو عالم ہیں، ان کے جو رہبر ہیں، ان کے جو راہب ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں تو معلوم ہے، اور میں پہلے کتاب بھیج چکا ہوں دلیل کے ساتھ، اور وہ جانتے ہیں، مجھ سے آپ پوچھ لیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی کہ اب اس قرآن کی بات ہو رہی ہے، اب اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے یہ ذکر یعنی کہ یہ جو اللہ کا کلام، تمام کلام جو چل رہا ہے، یہ جو قرآن اتر رہی ہے، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کے جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے نازل فرما دیا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے بتا دیا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے ہے. آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، یعنی کہ ساری باتیں آپ انہیں کھول کھول کر کے بتا دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ وہ غور اور فکر کریں. شاید یعنی کہ اللہ تو جان رہا ہے نا کون غور و فکر کرنے والا ہے اور کون نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ سب کے سب، تو سب کے سب ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ سب کے سب کو کیوں نہیں کہا، اس کا بھی جواب ہم کو سورہ نحل میں مل چکا ہے، کھل کے اللہ نے جواب دے دیا. پیچھے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے اس پر بات کیا ہے، ذکر کیا. آگے بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو. بدترین، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، جو کفر پر آمادہ ہیں، جن کے لیے اللہ نے تمام باتیں کہہ دی، دلیل دے دیا، واقعہ بتا دیا، سب کچھ جو ہے کہ کھل کے کر دیا. ان کے سارے سوال، یعنی وہ سوال وہ وہاں کر رہے ہیں اور اللہ جواب یہاں دے رہا ہے، ساری باتیں جو ہے کہ کلیئر ہو رہی ہیں. اس کے بعد بھی نافرمانی، اس کے بعد بھی کفر، اس کے بعد بھی رسول کے ساتھ جو ہے کہ بحث، اس کے بعد بھی جو ہے کہ رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کہ اس طریقے کی باتیں، اور ان کے ساتھ یہ اذیت، ان کا یہ مذاق، ان کا اس طریقے سے اللہ کے رسول کے خلاف جا کر کے ان کے ساتھ بے عزتی کرنا. اللہ کہتا ہے بدترین داؤں پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے. اللہ تو قادر ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم تو قادر ہیں، ہم کو اسی وقت ہم ان کو زمین میں دھسا سکتے. فرعون کا واقعہ گزر گیا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اللہ کے رسول نے تمام کفار قریش کو بتا دیا، پوری واقعہ بتا دیا. وہ جان رہے ہیں، تو وہ جان تو رہے. قوم لوط اللہ نے بتا دیا، قرآن میں بتا دیا قرآن میں. اور ان کے پاس کی بستی ہے، وہ یہ بھی بتا دی کہ تمہارے پاس کی بستی، تم تو جاتے ہو ادھر. قوم سمود، ٹھیک ہے، سب کے بارے میں تو اللہ نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے دکھا دیا کہ ہم نے کیسے کیا. کہتی ہے نا قارون کو دھسا نہیں زمین میں، اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو، قارون کو تو دھسا دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تو قادر ہیں، ہم تم کو یہیں پر دھسا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بدترین جو داؤں پیچ کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں، ان کو یہ بے خوف ہو گئے کہ ہم ان کو تو ہے کہ یہیں پر دھسا دیں، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ اس طریقے سے تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور ایسی ان کے ساتھ معاملات گزر جائے کہ جن کے بارے میں ان کو وہم، یعنی کہ ان کو یقین ہی نہ ہو. اور اللہ اس پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. اور وہ ایسے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے کہ کر رہے ہیں، وہ بے خوف ہو گئے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہے نا. ایک بار پھر سے، بدترین داؤں پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال بھی کر دیا، اور ایک طریقے سے اللہ نے ان کو چیتاونی بھی دے دی، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیں. اللہ کہتا ہے
ہم ان کو زمین میں دھسا دیں یا اس کے اوپر عذاب لا دیں چلتے پھرتے, یعنی کہ وہ اس کو ایسے مبتلا کر دیں, ایسے عذاب دیں, یا کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کہ ان کے اس داؤں پیچ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ وہ عاجز ہو جائیں. اللہ عاجز نہیں ہو سکتا, اللہ کے پاس قدرت ہے. اللہ کہہ دیا ہے کہ میرا تو بس خالی کن کہہ دینا ہے, میرا تو بس خالی کہہ دینا بس. آگے, یا انہیں ڈر آ دھمکا کر پکڑ لیں, یا انہیں ڈرا و دھمکا کر پکڑ لیں, بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم ان کو زمین میں دھسا دیں, ہم ان کے اوپر عذاب لا دیں, ہم ان کو راہ چلتے ایسا ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیں کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو, اس کا یقین بھی نہ ہو, ان کو اس بات کا جو ہے کہ احساس بھی نہ ہو, ان کو گمان بھی نہ ہو, یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحمان ہونے کی دلیل دے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحمان ہونے کی دلیل دے رہا ہے. فار دا ایگزامپل, ایک مثال کے طور پر ایک باپ یا استاد اپنے شاگرد سے, اپنی اولاد سے کوئی بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو, اس سے یہ نقصان ہے, اس سے یہ پریشانی میں آ جاؤ گے, یہ کام مت کرو, یہ مت کرو, مت کرو, بار بار کہتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے, تھوڑا سا ڈراتا ہے, غصے میں بولتا ہے, چتاونی دیتا ہے, لیکن ابھی تک کر نہیں رہا ہے, ابھی تک اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا, ابھی تک صرف چتاونی دے رہا ہے. اس سے پہلے تو بتایا, پھر چتاونی دیا, غصے میں بولا, ابھی بھی نہیں سمجھ رہا ہے, ابھی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو وہ پوچھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو, ہم تم کو پکڑ لیں, یعنی کہ ہم تم کو سزا میں ڈال دیں, سزا دے دیں. اور یہ تو انسانی باپ یا استاد کا سزا ہوگا کہ جو بھی سزا دے, لیکن اللہ کا سزا تو آسان نہیں ہے, کیونکہ اللہ جتنا رحمان ہے, اللہ جتنا عطا فرمانے والا ہے, اللہ جتنا دینے والا ہے, جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہونے سے پہلے اللہ 1000 بار موقع دیتا ہے, اس کو ہر طرح سے بتا دیتا ہے. قرآن میں ہر طرح سے بتا دیا گیا, یہی سب تو بتا دیا گیا. اب اس کے باوجود بھی اگر تم نہ کرو گے تو اللہ کہتا ہے ہم تم کو پکڑ لیں, لیکن اگر ابھی نہیں پکڑا تو یہ اللہ کا رحمان ہونے کا دلیل ہے کہ ابھی تک ہم تم کو پکڑے نہیں, دیکھو پکڑ لیں. آگے, بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے, بے شک اور بے شک اور بے شک اور بے شک, بے شک بالکل سچ ہے, حق ہے. آگے, کیا انہوں نے اللہ کے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام مخلوق جو ہیں, چاہے وہ آسمان اور زمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں, ہے نا, یہ سب جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اور عاجزی سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اے انسان, اے جن اور انس, تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ دیکھو یہ چرندے پرندے اور تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ ہی کی جو ہے کہ حمد کرتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں, اور یہاں تک کہ تمام فرشتے جو ہیں کہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں ہیں. یعنی کہ اللہ جو ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو تمہاری ضرورت اللہ کو نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تو بہت سے ہیں, پورے مخلوق, کئی مخلوق ہیں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کو کوئی کمی نہیں. تم اپنے ارد گرد غور کرو, دیکھو, تم پاؤ گے, ٹھیک ہے نا, تم محسوس کرو گے
تم سمجھو گے. اور اگر نہیں تمہیں سمجھ میں آ رہا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمام مخلوق جو ہیں کہ چاہے تمہارے دائیں بائیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے کہ اللہ ہی کی سے مطلب کہ حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بے شک اوکے آگے. یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے بے شک اور بے شک اور بے شک. میرے عزیز ہم لوگوں نے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 تک پر غور و فکر کیا اور مختصر اپنے طریقے سے ہم نے اس کو بیان کرنے کی خود کو سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کیا ہے. ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں جو شاید میرے کہنے کا الفاظ طریقہ آپ کی سوچ سے ٹکرا جائے. اگر کوئی بھی بات ایسا اللہ معاف کرے میری زبان سے نکلا ہو جو حق کے خلاف نکلا جو قرآن کے خلاف نکلا تو اللہ تعالیٰ سے بالکل ہم معافی اور توبہ کے حقدار ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں. آپ دوستوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میرے الفاظ میں کسی بھی طریقے کا ایسی بات نکلی ہے جس کو آپ کو لگا ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم اپنے علم کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں توبہ کر سکیں اللہ سے معافی مانگ سکیں. تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.